अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग 26वां पारा करेंगे, तो चलिए आगाज करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अल अहक़ाफ। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। मा ख़लक़नस समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़ व अजलिम मुसम्मा वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिज़ून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। हामीम, इस किताब का नाजिल करना अल्लाह ताला की तरफ से है, जो कि बहुत इज्जत वाला, बहुत हिकमत वाला है। और हमने आसमान और ज़मीन को और इसके दरमियान जो भी चीज़ें हैं उनको हक के साथ पैदा किया है, यानी किसी वजह से, किसी मकसद से पैदा किया है और एक मुकर्रर वक्त तक के लिए पैदा किया है। मगर वो लोग जो कि कुफ्र करते हैं, अल्लाह ताला की बात को नहीं मानते, वो हकीकत से मुंह मोड़ जाते हैं। जिस चीज का उनको बताया जाता है उससे मुंह मोड़ जाते हैं। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि कभी तुमने आंखें खोलकर देखा कि वो हस्तियां जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, उन्होंने कुछ पैदा किया? मतलब नाम लेकर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि फला मखलूक जो है ये हमारे उस खुदा ने बनाई है? नहीं ना। तो फिर कोई दलील लेकर आओ। अगर तुम्हारे पास कोई दलील भी नहीं है तो फिर खुदा दूसरे क्यों बना रखे हैं? क्या ये लोग बिल्कुल भी अकल से काम नहीं लेते कि अल्लाह को छोड़कर दूसरे खुदाओं को पुकारते हैं और ऐसे लोगों को पुकारते हैं जो कि उनकी बात सुन ही नहीं सकते, जब वो बुलाएं तो उनका जवाब भी नहीं दे सकते। तो फिर ये सिर्फ महज इनके गुमान है कि जिनकी ये पैरवी करते हैं, और ये आपके भी दुश्मन है और उन लोगों की इबादत करते हैं कि जो खुद उनकी इबादत के मुनकिर होंगे। जब क़यामत के दिन जिन लोगों को इंसान समझता है कि ये हमारे लीडर्स हैं या इनको हम फॉलो करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, तो क़यामत के दिन जब वो भी उठेंगे तो वो कहेंगे तो हमें तो नहीं मालूम कि ये हमारे पीछे से क्या क्या करते थे और हमारे इन्होंने बुत बना लिए थे या हमारी कब्रों पे आके सजदे करते थे। वो कहेंगे कि हम नहीं जानते। इन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयत सुनाई जाती हैं और हक उनके सामने आ जाता है तो ये लोग उसके मुतल्लिक कहते हैं कि ये तो जादू है। जब अल्लाह ताला की तरफ से निशानियां भेजी जाती हैं, यानी मुअज्जज़ात, तो कहते हैं ये जादू है, या कहते हैं कि इन्होंने खुद से घड़ लिया, खुद से खुद बना लिया। तो क्या ये मुमकिन है कि कुरान मजीद जैसी किताब कोई इंसान खुद बना ले? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ महज इनके इख्तलाफ है या ये कि बात मानना नहीं चाहते, जिसकी वजह से ये आपके ऊपर एतराज करते हैं। ये कहते हैं कि ये कैसा रसूल है कि इसके ऊपर वही की जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इससे पहले भी अल्लाह ताला ने अंबिया के ऊपर वही की थी, वही भेजी थी। जब अंबिया होते हैं, नबी होता है कोई अल्लाह का, तो अल्लाह ताला ज़ाहिर है उनके साथ कन्वर्सेशन भी करते हैं, बात भी करते हैं और उनको अपने मैसेजेस भी देते हैं, तो उसी को तो वही कहा जाता है। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कभी तुमने सोचा कि अगर ये कलाम अल्लाह ताला की तरफ से ही हुआ, कि जिसे तुम अभी कह रहे हो कि ये झूठा है और ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, अगर ये अल्लाह की तरफ से है और तुमने इनकार किया, तो फिर सोचो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। ठीक है। तो अकल को झंझोड़ने वाली बातें कही जाती हैं, ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं ताकि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाए कि अल्लाह ताला की तरफ से, और अगर ना माना फिर तो बहुत सख्त पकड़ हो सकती है। बनी इसराइल के पास भी अल्लाह ताला ने किताब भेजी थी और गवाही देने वाले नबी भी भेजे थे, लेकिन उनमें से भी कुछ माने और कुछ ने इनकार कर दिया था। और जो लोग इनकार करते हैं फिर उनके साथ क्या होता है? वो कहते हैं कि क्या तुमने इस किताब को मान लिया? तो ये लोग इस मामले में हम पे सबकत क्यों ले गए? मतलब ये कि अगर ये सच होती तो सबसे पहले मानने वाले हम होते, यानी कि वो जो बड़े बड़े सरदार थे ना, वो कहते हैं कि फिर तो हम पहले मानते, क्योंकि जो भी चीज ट्रेंडिंग होती है उसको तो सबसे पहले हम एक्सेप्ट करते हैं और हम ही चीज को मशहूर करते हैं। तो ये क्या बात है कि इनके पास तो गरीब और बिल्कुल नादार किस्म के और गुलाम और इस तरह के लोग ईमान लेकर आ रहे हैं, तो उनको इस पे भी यकीन नहीं आ रहा कि कोई अगर फायदे की चीज है तो वो हमसे पहले दूसरे लोगों को कैसे मिल गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अरबी जुबान में हमने नाजिल किया है ताकि जालिमों को खुले तौर पे बता दिया जाए कि जो वो करते हैं उनका अंजाम क्या होने वाला है। इन्नल्लज़ीना आमनू इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो लोग जो कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है और फिर उसके ऊपर साबित कदम भी रहते हैं। सिर्फ एक बार कलिमा पढ़ लेना
یہ ایک مرتبہ دورہ قرآن سن لینا کافی نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، جب یہ مان لیا کہ جو کچھ قرآن پاک میں لکھا ہے سچ ہے، تو پھر اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے. ثم استقاموا، استقامت اختیار کرتے ہیں. استقامت اختیار کرنا کیا ہے؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کام وہ ہے جو کہ ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ کم ہی ہو. مطلب تھوڑا ہو لیکن مسلسل کیا جائے. یہ نہیں کہ کچھ دن ہم بہت نیک بن جائیں اور اس کے بعد بالکل ہی بھول جائیں. کچھ دن ہم مشکل پڑے تو یاد کریں، یا رمضان آئے تو بہت ساری نیکیاں، اور اس کے بعد ہم پھر سے بھول جائیں اپنی بیسک عبادتیں بھی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا اور اس کتاب کو بھی. تو ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے. تو ایمان لانے والے کون ہیں؟ جو کہ نیکی کرنے کے ساتھ، ایمان لانے کے ساتھ اس کے اوپر استقامت بھی اختیار کرتے ہیں اور ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ آتا ہے، سفیان الثقفی سے مرفی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ جس کے بعد بھی مجھے کسی سے کچھ اور پوچھنا نہ پڑے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے بعد اس پہ جم جاؤ، ثابت قدم رہو. یعنی کہ جب اللہ کو اپنا خدا مان لیا، اپنا بڑا مان لیا، پھر اس سے تم نے ہٹنا نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ میں بچوں کس چیز سے؟ مطلب یہ تو دو کرنے کے آپ نے کام بتائے، تو بچوں کس سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ زبان سے، اس سے بچ کے رہنا، مطلب اس کے گناہوں سے بچ کے رہنا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسانوں کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کریں. احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسن معاملہ، خوبصورت معاملہ کریں. کیونکہ ان کی ماں نے ان کو بہت مشقتوں مشکلوں سے پیدا کیا اور اس کے بعد پال پوس کے بڑا کیا. جب وہ بڑے ہوتے ہیں، اور ان میں سے اب دو طرح کی اگزامپل دی جا رہی ہیں. ایک، اچھے بچے. جب وہ بڑے ہوتے ہیں، جب وہ 40 کی عمر کو پہنچتا ہے، تو وہ کہتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. کیا کہتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں شکر کروں، اور ان چیزوں پہ شکر کروں جو کہ آپ نے مجھے عطا فرمائی اور میرے پیرنٹس کو بھی دی، میرے والدین کو بھی دی. اور یہ کہ میں نیک کام کروں، کہ ایسے کام کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی کی بھی اصلاح کر دیجئے، ان کو بھی اچھا نیک صالح بنا دیجئے. انی تبت الیک، بے شک میں آپ ہی کی طرف پلٹتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے، اور پھر وہ جنت میں جائیں گے جس کا وعدہ ان سے کیا جا چکا ہے. تو یہ 40 ایئرس کا اسپیشلی کہا گیا کہ جب وہ 40 کا ہوتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک مڈل ایج ہوتی ہے، درمیانی ایج، کہ جب کہ عموماً والدین بھی حیات ہوتے ہیں اور انسان کے اپنے بچے بھی ہوتے ہیں. تو جب وہ اس پوائنٹ پر ہوتا ہے کہ جب وہ خود بھی اولاد ہے اور اس کی بھی اولاد ہے، تو پھر اس کو زیادہ احساس ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا بھی. تو اس وقت یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما جو تو نے مجھے دیا، جو میرے والدین کو دیا، اور میری اولاد کو میرے لیے ان کی بھی اصلاح فرما دے اور مجھے اپنی طرف پلٹنے والا بنا. تو اس کا انجام دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا بنایا. دوسرا پھر وہ شخص ہے جو کہ جب اس کے والدین اسے نصیحت کرتے ہیں، کوئی اچھی بات کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اف ہے آپ پر، آپ نے تنگ کر دیا مجھے اور مجھے خوف ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر وقت مجھے خوف دلاتے رہتے ہیں کہ جب مر جاؤ گے تو اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حالانکہ ہم سے پہلے جو مر چکے ان میں سے تو کوئی بھی زندہ ہو کے واپس نہیں آ رہا. تو ان کے والدین پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بد نصیب، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، مان جاؤ اللہ کی باتوں کو. وہ پھر جواب میں وہ کہتا ہے کہ یہ تو اولڈ سٹوریز ہیں جو آپ ہمیں سناتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی باتیں کرنے والی اولاد، ایسی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کیا کرتے تھے. بے شک یہ لوگ بہت گھاٹا پانے والے ہیں. یہ دو گروہ ہیں جن کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. تو پھر اوبیڈینٹ اولاد اور جو ڈس اوبیڈینٹ ہے، دونوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک پکچر کھول کے بتا دی کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے ہوا کرتے ہیں. ان پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر جب یہ کافر آگ میں پھینکے جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا میں ہی لے چکے ہو، لطف اٹھا چکے ہو. کون کہے گا؟ ان کو کہا جائے گا، یعنی جو اس وقت ڈالے جائیں گے جہنم کے اندر، ان سے کہا جائے گا جو تم اچھے کام کرتے تھے نا،
کیونکہ یہاں یہ تو نہیں کہا کہ یہ نام مسلمان نہیں تھا، اس بات سے تو یہ پتہ چل رہا ہے مسلمان ہی تھا، کیونکہ والدین اس کو نصیحت کر رہے ہیں بار بار، اور کہہ رہے کیا ہمیں یہی کہانیاں سناتے رہتے ہیں ہر وقت، یہ ہوا وہ ہوا، یا قرآن مجید پڑھ کے سناتے رہتے ہیں، تو وہ مسلمان ہی تھا نا، کچھ نیک کام بھی کرتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کو اب ان کی نیکیوں کا کوئی بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے برے کاموں سے اپنی نیکیاں ضائع کر دی تھی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کرنے پہ بدلہ دینا تھا وہ دنیا میں دے دیا، اور اب ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ تکبر کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ ان کو ذرا عاد کے بھائی ہود کا واقعہ سنائیے، جب انہوں نے احقاف میں اپنے قوم کے لوگوں کو خبردار کیا تھا، سورت کا نام بھی احقاف ہے، اور احقاف کا مطلب ہوتا ہے ٹیلے، جیسے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ہلز ہوتے ہیں، تو ان کا علاقہ اس طرح کا ہوگا، اور انہیں خبردار کیا اور ان کو نیکی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اور کہا کہ بندگی کرو صرف اللہ کی، جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور میں تمہیں بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، مطلب ساتھ وارن بھی کر رہے ہیں کہ اگر نہ مانا تو عذاب آ سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا بغیر علم کے، اور جہالت برتتے رہے، پھر آخر یہ ہوا کہ ان کے اوپر بادل آیا۔ اب بہت گرمی کے بعد جب بادل آئے تو وہ بہت خوش ہوئے، اور سب کے سب بادل کے نیچے اکٹھے ہو گئے، لیکن وہ بادل اصل میں عذاب لے کر آیا تھا، بارش کی بجائے اس میں سے آگ برسنے لگی، اور ایک ہوا کا طوفان آیا، اور دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو، ان کو ہم نے کان بھی دیے تھے، آنکھیں بھی دی تھی، اور دل بھی، تاکہ وہ ان سے کام لیں اور میری آیات کا انکار نہ کریں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا ہمیں بتا رہے ہیں، کس چیز کا احسان جتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ساری فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، باقی دنیاوی فیسلٹیز تو دوسرے نمبر پہ آتی ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کوئی غریب سے غریب بھی ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان اور دل تو دیے ہوئے ہیں نا، وہ کتنے آرام سے اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو بھی آپ سکھائیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہم آئے ہیں، اسی کے پاس جانا ہے، اور دنیا میں آنے کا پرپس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اوبے کریں، تو اتنا سمپل سا لیسن ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اور پھر کیا ہوا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سی بستیاں کہ جن کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، ان کو بتائیے کہ جب ہم نے آپ کے پاس فرشتوں کا ایک جنوں کا ایک گروپ بھیجا جو آپ کے پاس آئے اور آپ کا قرآن سننے لگے۔ آپ جانتے ہیں نا دنیا میں دو مخلوقات ایسی ہیں جو بااختیار ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نیکیاں کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور اگر گناہ کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے۔ وہ کون کون ہے؟ انسان اور جن۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو جنوں کا ایک گروپ آیا اور آ کے سننے لگا، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو کر سنو، مطلب کہ ان کو یہ چیز جو ہے وہ اپیل کر رہی تھی، سمجھ میں آ رہی تھی، تو خاموشی سے سننے لگے، اور جب سنا تو واپس اپنے قوم کے لوگوں کے پاس گئے اور کہنے لگے اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو کہ پہلے سے آ چکی ہیں اور حق پر ہیں، یعنی کہ وہ پہچان گئے کہ یہ نبی سچے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی تورات آئی تھی تو اس کو بھی وہ جانتے تھے، تو کہنے لگے کہ اس دعوت کو قبول کر لو اور ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں عذاب علیم سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء انسانوں میں ہی بھیجے ہیں، جنوں کے اندر داعی ہوا کرتے ہیں، یعنی کہ دین کی طرف بلانے والے، جیسے کہ یہ بھی دعوت دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو جا کر کہ اللہ تعالیٰ کی بات مان لیجئے۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے وہ اس سے تھکا نہیں ہے، وہ مردوں کو بھی دوبارہ اٹھا لے گا اور پھر کافروں کو اپنے سامنے پیش کرے گا، اس وقت کیا ہوگا ان کا حال؟ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ سچ نہیں ہے تم جس کا انکار کرتے تھے اور جو ہڈیاں پکڑ پکڑ کے لا کے کہتے تھے کیسے زندہ ہوں گی، تو قیامت کے دن کا بتایا جائے، ان سے پوچھا جائے گا کہ اب تم اٹھ کے ہو نا، اب کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا اب عذاب کا مزہ چکھو، مطلب اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو تم انکار کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے تمہیں یہ بدلہ دیا جا رہا ہے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرُوا أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صبر کیجئے جیسے کہ اولو العزم انبیاء نے کیا،
اور جلدی نہ کیجیے، یعنی کہ صبر والا کام ہے تبلیغ کا، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف لانا آسان کام نہیں ہے۔ اور اولو العزم رسول کون کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر آپ کو ان کی مثال دے کر کہا جا رہا ہے کہ اولو العزم لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ صبر سے کام لیتے ہیں اور پیغام کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ پھر آخر وہ گھڑی آ جائے گی، یعنی کہ قیامت کی گھڑی آ جائے گی اور بات پہنچا دی گئی۔ اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہونے والا ہے؟ یعنی کہ جب میسج بھی پوری طرح پہنچا دیا اور انہوں نے ماننے سے بھی انکار کر دیا، تو اب تو انہی کی شامت آئے گی اور وہ پکڑے جائیں گے۔ آگے ہے سورہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ضل اعمالہم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ محمد مدنی سورت ہے، اور کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے کا انکار کیا، ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ بات کیوں بتائی جاتی ہے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے؟ تاکہ انسان اس چیز کی فکر کرے کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ یا اس کی باتوں سے انکار کرنے والا تو نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اتنی اتنی نیکیاں کریں، اور کتنی محنت سے ہوتی ہے، نیکیاں بھی تو آرام سے نہیں ہوتی، تو اتنا سب کر کے ضائع ہو جائے صرف اس وجہ سے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تھی یا انکار کیا تھا اللہ کے حکموں کا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک کام کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کو سچ مانتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور ان کے اچھے کاموں کو قبول فرما کے ان کے حالت اچھی کر دے، اصلح بالہم، ان کے حالات بھی اچھے کر دیں گے، حالت اچھی کر دیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ کفر کرنے والوں سے جو کہ حق کی پیروی نہیں کرتے تھے ان سے ان کا بدلہ لیا جائے، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک ان کا بدلہ عطا فرما دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں یہاں پر کہ جب جنگ کا وقت آئے گا، مطلب ابھی یہ مدینہ کے شروع کے دن ہے جب یہ ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، تو بتایا جا رہا ہے کہ اب جب آپ کا کافروں سے پالا پڑے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ مکہ میں تو کہا گیا تھا نا صبر کریں، اور بہت صبر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی، وہاں پہ بالکل تلوار نہیں اٹھائی، نہ ہی کوئی جنگ کی، نہ کافروں کو مارا۔ اب جب کہ مدینہ آ چکے ہوئے ہیں اور اب مسلمانوں کی یہاں پہ ایک الگ سوسائٹی بن گئی ہے اور مسلمان اب مضبوط ہو رہے ہیں، تو کیا ہے اب کہا جا رہا ہے اگر یہ اب آئیں تو اب آپ ان کے ساتھ جنگ کریں گے اور ان کو سزا دیں گے، ان کو ماریں گے، اور یہ جو ہتھیار لے کر آئیں گے وہ مال غنیمت کے طور پر آپ لیں گے، یعنی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بھی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ وہ مال لے لیں گے ان سے جو وہ لے کر آئیں۔ کیونکہ پچھلی اقوام کے اندر کیا ہوتا تھا، مال غنیمت لینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اجازت ہے کہ جو مال جنگ کے اندر، جنگ جیتنے کے بعد انسان کو ملتا ہے تو وہ لیا جاتا ہے، اور ہم پیچھے پڑ چکے کہ اس کی پھر تقسیم کیسے کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، کیونکہ ظاہر ہے جنگ ہوتی ہے تو صرف دشمن کا نقصان تو نہیں ہوتا، مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، چوٹیں بھی لگتی ہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں، مال کا بھی نقصان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو ہماری راہ میں مارے جائیں گے ان کے اعمال ہم ضائع نہیں کریں گے۔ مطلب یہ آپ فکر نہ کیجیے گا کہ اگر آپ کو نقصان پہنچے گا دنیاوی تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال ضائع نہیں کریں گے۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی رہنمائی کریں گے اور ان کے اعمال درست، ان کے حالات درست کر دیں گے اور ان کو جنتوں میں داخل فرمائیں گے۔ اور کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں ثابت قدم کریں گے۔ اللہ کی مدد، ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے کام، دین کی مدد، تو جو دین کے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کا ذمہ لے لیتے ہیں، پھر اس کے جو ذاتی کام ہوتے ہیں نا کچھ اور، وہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور ان کو بھی استقامت دیتے ہیں۔ پھر کام وہی استقامت سے کیا جا سکتا ہے نا، یعنی کہ آپ ڈٹرمنیشن سے کون سا کام کر سکتے ہیں جو ہم بار بار کریں، یہ تو نہیں کہ ایک مہینے بعد کیا، 2 سال بعد کام کیا اور وہ ہم کہیں کہ یہ تو ہم کام کرتے ہیں، کرتے نہیں، وہ کبھی کیا تھا۔ تو ڈٹرمنیشن کیسے آتی ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر آپ دین کا کام کرتے رہیں اور اس کے ساتھ جڑے رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ثابت قدمی بھی عطا فرماتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک بھی کر دیں گے اور ان کے تمام اعمال ضائع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کیوں کریں گے؟
इसी कुफर की वजह से कि जो वो इनकार भी करते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म और बातों का, बताई हुई चीज़ों का मजाक भी उड़ाते हैं। फिर ये कि ज़मीन पे चल फिर के देखो, तुम्हें खुद ही अंजाम लोगों का पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला किसकी मदद किया करते हैं और किन का अंजाम बुरा हुआ था। ईमान वाले वो लोग हैं जो कि अल्लाह को मानते हैं, नेक काम करते हैं, उनको हम ज़रूर जन्नत में दाखिल करेंगे। और कुफर करने वालों के लिए दुनिया के चंद दिन की जिंदगी के मजे हैं। चंद दिन, जैसे ही मौत आएगी ये मजे सब खत्म। जितना भी आप खूबसूरत घर बना लें, जितनी भी अच्छी चीजें आप खा लें, जो मर्जी कर लें, थोड़े दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा। खासतौर पे जो कुफर करते हैं उनको डरना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। और फिर अल्लाह ताला मिसाल उनकी क्या देते हैं, ये जानवरों की तरह खाते हुए हैं और इनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम होगा। जानवरों की तरह खाना पीने का क्या मतलब है? आपने कभी किसी जानवर को खाते हुए देखा? और अगर नहीं देखा तो कभी गौर से सिर्फ इसलिए देखिएगा कि कुरान मजीद में लिखा हुआ था इस बारे में कि जानवरों की तरह खाते पीते हैं। तो जानवर कैसे खाते हैं? जाहिर है वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, उनको हलाल हराम का नहीं पता होता, खड़े होके खाते हैं, चलते फिरते खाते हैं, हर वक्त भैंस वगैरह को आप देखें, हर वक्त जो गाली कर रहे हैं, हर वक्त खाने की फिक्र है। फिर ये कि अपना है या दूसरे का है उनको इसकी भी परवाह नहीं होती, वो सब खाते चले जाते हैं। और भी बहुत सी मिसालें आपको एग्जाम्पल नजर आएंगी जब आप गौर करेंगे इसके ऊपर। तो ये किसकी मिसाल है? ये कुफर करने वालों की मिसाल है कि उनको कोई रोक टोक ही नहीं है। और अल्लाह ताला यहाँ पे इस मिसाल से बताकर फिर बता रहे हैं कि उनका अंजाम जहन्नुम होगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी ही बस्तियां इससे पहले गुजर चुकी हैं जिनका अंजाम आपको पहले बताया जा चुका। भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जो अपने रब की तरफ से आने वाली सही हदायत को मानता हो, और फिर उन लोगों की तरह वो शख्स उनकी तरह हो सकता है कि जो नहीं मानते और वो सिर्फ दुनिया की बातों में लगे हैं और अपनी सिर्फ डिजायर्स को ही पूरा करते रहते हैं? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। दुनिया में भी बराबर नहीं है तो अंजाम कैसे बराबर होगा? उस दिन पे मुत्तकीन के साथ अल्लाह ताला क्या करेंगे? उनको जन्नत में ले जाएंगे और जन्नत में उनको साफ सुथरा पानी पीने को मिलेगा। और वहां पे 4 तरह की नहरें होंगी। कौन कौन सी? वहां पर पानी की नहर होगी, दूध की नहर होगी, शराब की और शफाफ शहद की। ये 4 तरह की नहरों का जिक्र आया यहाँ पर कि वो नहरें बहती होंगी जिसमें से वो पानी पिएंगे। और पानी और ये जो भी अल्लाह ताला ने मशरूबात बनाए हैं ये पिएंगे। और फिर हर तरह के उनको फल भी अता फरमाए जाएंगे। अभी देखिए, हमें कोई ड्रिंक, आप सोचिए आपको जो ड्रिंक पसंद है वो कितना होता है? ज्यादा ज्यादा 1 बॉटल में होगा, 2 बॉटल पी लेंगे, 4। कभी आपने किसी अपने फेवरेट ड्रिंक की नहर बहती हुई देखी है? और वो भी ऐसी साफ सुथरी शहद की नहर, दूध की नहर। और ये शराब, मतलब कि ये कोई ड्रिंक है जन्नत का, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि जो कि ना दिमाग को नुकसान देगा ना उनकी अकल को। तो वो होगा। और फिर साफ सुथरा पानी भी होगा, क्योंकि पानी का भी कोई नीमल बदल नहीं होता। तो अल्लाह ताला ये सब मेहमानी करेंगे जन्नत में जाने वालों का। और ऑपोजिट लोग, उनके साथ क्या होगा? उनको गर्म खोलता हुआ पानी दिया जाएगा, बॉइलिंग वाटर, कि जिनसे उनकी आंतें जल जाएंगी। इन लोगों को बता दीजिए कि जो लोग निफाक रखते हैं, मदीना में आप जानते हैं मुनाफिकीन भी थे। तो एक तो इनकार करने वालों का बताया जा रहा है अंजाम, और दूसरा बताया जा रहा है जिनके दिलों में निफाक है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अहले ईमान को कोई अच्छी चीज मिलती है तो उसके ऊपर इनको खुशी नहीं होती। दिल दिल में ये दुख करते हैं और चाहते हैं कि इनको ये चीज नहीं मिलती तो अच्छा था। अल्लाह ताला ने असल में इनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी है। बुराई के रास्ते पे जब चलता रहता है ना इंसान, तो फिर स्टैंप लग जाती है, फिर उसे बुराई करनी आसान लगती है, नेकी करनी मुश्किल लगती है। और वजह क्या थी कि ये अपनी ख्वाहिशात की पैरवी किया करते थे, लिहाजा उनके साथ ये अंजाम होगा। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जान लीजिए, वअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वस्तगफिर लिज़म्बिक। खूब अच्छी तरह जान लीजिए, इल्म हासिल कर लीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई और इलाह नहीं है। और अपने गुनाहों की और इनके मोमिन मर्दों और औरतों के गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से तलब कीजिए। अल्लाह आपके तमाम कामों को जानने वाला है। अब ये जो मग़फ़रत तलब करना है ना, इसकी रीज़न एक तो गुनाहों की माफ़ी होती है, दूसरा होता है कि नेमतों के अंदर मज़ीद इजाफा हो जाए। अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों के दरवाजे खुलते हैं मग़फ़रत तलब करने से। जो लोग ईमान लाए हैं वो कहते थे कि जो लोग
ईमान लाए हैं वो कहते थे कि कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं हुई कि जिसमें जंग का हुक्म दिया जाता, मगर जब हम जंग का हुक्म नाजिल करेंगे तो उस वक्त, मतलब ये कि जब कहा जाएगा तो उस वक्त ये लोग तो मान जाएंगे, लेकिन जिनके दिलों में बीमारी है वो उस वक्त आपको इस तरह से देखते हैं जैसे कि इनके ऊपर मौत तारी हो रही हो। कि पहले तो ये मांगते हैं और अच्छे बन के पूछते हैं कि ये कब होगा और वो कब होगा, लेकिन जब काम का वक्त आता है तो उस वक्त परेशान हो जाते हैं कि हैं हमें अब ये करने पड़ेंगे मुश्किल काम। और हमने इसकी भी डिटेल पढ़ी कि उन्होंने क्या किया था ग़ज़वा तबूक में और दूसरी जंग में भी, ग़ज़वा उहद में भी। तो इस तरह से फिर ये धोखा भी देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी जुबान पर तो इकरार नजर आता है, मतलब कि लगता है कि वो अताअत करेंगे, लेकिन असल में उनके दिल नहीं मानते और अल्लाह ताला इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर लानत है। वो अंधे और बहरे हैं, मतलब कि दिखाई भी नहीं सही देता उनको और सुनाई भी नहीं देता, बल्कि उनके दिलों के ऊपर तो ताले पड़े हुए हैं। हकीकत यह है कि जो लोग हिदायत वाज़ेह हो जाने के बाद भी मुंह फेर लेते हैं, शैतान उनके लिए बुराई के काम आसान कर देता है, बुराइयां आसान कर देते हैं, लिहाजा वो बुराई की तरफ जाते हैं और उनको झूठी उम्मीदें दिलाता रहता है, जिसकी वजह से वो उसकी बात मानते हैं। और उम्मीदें कैसी होती है शैतान की? सवाए गुरूर या धोखे के कुछ भी नहीं होती, सिर्फ बातें करता है और इंसान को डिट्रैक्ट कर देता है। अल्लाह ताला फरमाती हैं कि तुम उस वक़्त को अगर देखो कि जब इनकी जानें निकाली जाएँगी, इन मुनाफ़िकीन की, तो उस वक़्त फ़रिश्ते उनकी रूहें कब्ज़ करते हुए उनके मुँह पर और उनकी कमर पे, पीठों पर उनको मार रहे होते हैं और कहते हैं अपनी जान निकालो। क्यों होता है ये? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के तरीके की, अल्लाह के रास्ते की पैरवी नहीं की थी और वो काम किए थे जो कि अल्लाह को नाराज़ करने वाले हैं। इसी वजह से इनके अमाल भी ज़ाया कर दिए गए। ये देखिए इस सूरत में बार-बार ये बात आ रही है, अमाल ज़ाया कर दिए गए। देखिए एक चीज़ आपके पास अगर हो ना तो उसका कुछ नहीं इतना दुःख होता है, इंसान बस ख़्वाहिश करता है कि मुझे ये मिल जाए। लेकिन अगर किसी के पास कोई चीज़ हो जो उसने बड़ी मेहनत से बहुत वक़्त लगा के, बहुत पैसे लगा के बनाई हो और उसके बाद वो चीज़ ज़ाया हो जाए, तो उस शख़्स का क्या हाल होता है? दुःख होता है ना, तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो अल्लाह ताला यही मुनाफ़िकीन से कह रहे हैं कि अब वो जब दुनिया में नेकी के कुछ काम कर भी रहे हैं, कभी अल्लाह को खुश करने को, कभी लोगों को खुश करने को, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाने को, तो वो सारे भी ज़ाया हो जाएँगे। कभी-कभी का याद करना अल्लाह ताला को उनको फ़ायदा नहीं देगा। और मुनाफ़िक की ये निशानी भी बताई गई ना कि वो नमाज़ में कम ही अल्लाह को याद करते हैं, जो पीछे आया था 5वें पारे में, कि पढ़ते हैं, याद उनको आता है नमाज़ में अल्लाह, लेकिन थोड़ी देर उसके बाद फिर दुनिया की सोचों में इधर-उधर मगन हो जाते हैं। तो हमें फ़िक्र करनी चाहिए अपने अमाल की भी और नमाज़ों की भी, ताकि क्योंकि नमाज़ हमारी आईना है। नमाज़ जैसी होती है ना, वैसी हमारी ज़िंदगी होती है। तो नमाज़ के अंदर अगर हम तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ रख कर सही से अदा करने वाले बन जाते हैं, तो इंशाअल्लाह बाकी चीज़ें भी अल्लाह ताला आसान कर देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या ये लोग जिनके दिलों में बीमारी है, ये समझ बैठे हैं कि अल्लाह ताला को इनके दिलों का हाल नहीं पता? अल्लाह ताला को बहुत अच्छी तरह पता है कि इनके आँखों आँखों से ये क्या देखते हैं और इनके चेहरे जो कि आपसे अगर अगर आप इनको देखें, मतलब ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि अगर आप देखें तो इनके बात करने और कलाम करने के अंदाज़ से आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे है, क्योंकि लफ़ाज़ी करने में बहुत माहिर होते हैं। बातें बहुत अच्छी-अच्छी तारीफ़ें करना और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना बटरिंग करना, ये सब किया करते थे। हम ज़रूर तुम लोगों को आज़माएँगे और जाँचेंगे। मतलब अल्लाह ताला मुश्किलें डालते हैं इसलिए ताकि पता चल जाए कौन मोमिन है, कौन मुनाफ़िक है, कौन मुजाहिद है, कौन साबित कदम है। तो टेस्ट लिया जाता है और ये तो आम सा कायदा है कि जब भी कोई किसी चीज़ का दावा करता है तो उसका टेस्ट होता है, फिर पता चलता है कि उसको ये काम आता भी है या नहीं। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ईमान वालों का भी टेस्ट किया करते हैं। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से रोका और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा किया, तो उनको वाज़ेह हो जाना चाहिए कि वो अल्लाह ताला को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह ताला की अताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। वला तुब्तिलू अमालकुम, और अपने अमाल को ज़ाया ना करो। ईमान वालों को भी ये कहा जा रहा है। ऐसे लग रहा है ना ईमान कोई बड़ी प्रीशियस चीज़ है, जिसको बचाने, और अमाल, नेक अमाल ऐसी प्रीशियस चीज़ है जिसे बचाने का कहा जा रहा है, और जो मुनाफिक है उनके ज़ाया हो रहे हैं, जो काफिर हैं उनके ज़ाया हो रहे हैं। तो ईमान वालों को क्या कहा जा रहा है? अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो ताकि तुम्हारे ये अमाल बच जाएँ। कुफ़्र करने वालों को अल्लाह ताला कभी राह नहीं दिखाया करते, सीधे रास्ते की फिर उनको समझ ही नहीं आती और वो इसी तरह से इस्लाम के रास्ते में रुकावटें पैदा करते रहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं आप इनके सामने कमज़ोर ना बनिए और इनसे सुलह की दरख्वास्त करने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपको ज़रूर गालिब करेंगे और आपके अमाल को कभी ज़ाया नहीं करेंगे। ये दुनिया की ज़िंदगी तो चंद दिन की ज़िंदगी और खेल तमाशा है। अल्लाह ताला को पसंद क्या है मोमिनीन के लिए? तक़वा, कि वो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे
مال بھی تمہیں عطا فرمائے اور تمہیں اجر عطا فرمائے جو کہ تم کام کیا کرتے ہو، اور یہ کہ تمہارے مال جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اگر اللہ تعالیٰ تم سے سب کا سب مانگ لیتا کہ سب چیزیں اللہ کی راہ میں دے دو، تو پھر تمہارے دل کا بھی کھوٹ نکل کے سامنے آئے. مطلب اہل ایمان سے بھی اگر کہا جاتا نا کہ سب لوگ اپنے گھر کی ہر چیز اٹھا کے لے آئیں تو یہ ایک مشکل کام ہے. ابھی تو اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہے کہ ہمیں صدقے کا شوق دلایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ آج آپ نے اتنے 1000 کا صدقہ کرنا ہے اور آج آپ نے اتنے 1000 کی چیز اٹھا کے دینی ہے. اگر ایسا ہوتا تو انسان مشکل میں بھی پڑ سکتا تھا اور دل تنگ بھی ہونے لگتا ہے بعض اوقات انسان کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آسانی کی اور یہ کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. اس پر تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں، اور در حقیقت جو بخل کرتا ہے یعنی کہ تنگ دلی دکھاتا ہے وہ اپنے ہی ساتھ بخل کرتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی بہت قیمتی چیز مل رہی ہو اور انسان کہے کہ نہیں مجھے تھوڑی سی یہ دے دیں، میں اسی پہ گزارا کر لوں گا. کیونکہ جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے تو اس سے بہت زیادہ ملنے والا ہے. آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہوگا وہ واقعہ کہ جو انہوں نے کنواں خریدا تھا یہودی سے، اور جب لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس کے جو ہے وہ ہمیں بیچ دیجئے، تو وہ ہر کسی سے پوچھتے تھے تم کتنی قیمت دو گے، تم کتنی قیمت دو گے، تو لوگ قیمتیں بتا رہے تھے ہم اتنے میں دے دیں اتنے میں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی اور اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے اور ایک کے بدلے 10 گنا دیتا ہے. تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں تو سارا، اور یہ سوری کنویں کا واقعہ نہیں تھا، یہ دوسرا واقعہ جبکہ ان کا مال تجارت آیا تھا اور بہت زیادہ بہت امیر تھے حضرت عثمان. تو لوگ آنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں بیچ دیجیے ہمیں بیچ دیجیے. تو کہنے لگے کہ میں تو جس کو دینے لگا ہوں وہ تو مجھے ایک کے بدلے 10 گنا دے گا. تو لوگوں نے کہا ہم تو اتنا نہیں دے سکتے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اسی کو دوں گا. اور کیسے دیا؟ پھر پورے کا پورا مال تجارت انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جو بخل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. اللہ تو غنی ہے، اللہ تو محتاج نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے. ہمیں خود ہی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکالیں اور اپنے درجات بلند کرتے جائیں. اگر تم منہ موڑ لو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا اور وہ پھر تم جیسے نہیں ہوں گے. وہ ڈرانے والی آیت ہے کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ چینج کر سکتے ہیں اور تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، یعنی پھر وہ تم سے زیادہ اچھے ہوں گے نیکیوں میں. تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے اور کبھی بھی ہمیں تبدیل نہ کریں، ہمیں آخری دم تک اسی راہ میں لگائے رکھیں. آمین. سورہ الفتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما قدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. سورہ فتح مدنی صورت ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ خوشخبری دے رہے ہیں فتح کی. کون سی خوشخبری؟ تاکہ جو بھی آپ کی اگلی پچھلی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اپنے فضل سے آپ کو نعمت عطا فرمائے. یہ کون سی فتح ہے جس کی یہاں پہ خوشخبری دی جا رہی ہے؟ مدینہ میں آنے کے بعد ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ. تو انبیاء کے خواب چونکہ سچ ہوا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اور اس کے لیے نکلے عمرے کے لیے. لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پہ مکہ والے پہنچ گئے، انہوں نے روک لیا. انہوں نے کہا ہم تو آپ کو مکہ میں انٹر نہیں ہونے دیں گے. اب اس وقت پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا، ان سے لڑا بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ احرام کی حالت میں تھے اور ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے. تو کیا ہوا کہ صلح حدیبیہ ہوا. یہ آپ نے یقیناً اپنے سلیبس میں بھی پڑھا ہوا ہوگا کہ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا. اب وہ جتنی بھی اس کے اندر صلح کے اندر جتنے بھی نکات تھے، جتنے بھی اس کے پوائنٹس تھے، وہ ایسے لگتا تھا مسلمانوں کے خلاف جا رہے ہیں. اور کچھ مسلمان پریشان بھی تھے کہ یہ کیا ہوا. ایسے لگتا ہے جیسے ہم حق پہ نہیں ہیں کہ ہمارے لیے اتنے زیادہ پوائنٹس ایسے رکھے گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ فتح یاب ہوئے اور ہمیں عمرہ بھی نہیں کرنے دیا اور واپس جانا پڑ رہا ہے. تو جب واپسی پہ جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی کہ ہم آپ کو فتح دیں گے، بہت اچھی فتح آپ کو ملنے والی ہے، فتح مبینہ، بہت واضح فتح ملے گی. اور وہ فتح ملی بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی بھی تھی. یہاں پہ جو ذکر آتا ہے وہ غزوہ خیبر کا آتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ جب دیکھتے ہیں غزوہ بدر کی بھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو واضح طور پہ اکثریت بھی تھی اور سب کے سامنے ظاہر کر دیا کہ اسلام صحیح دین ہے. وہی ہے جس نے مومنوں کے اوپر سکینت اتاری اور ان کے ایمان کو بڑھایا، اور آسمان اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے قبضے میں ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن مرد اور عورتیں ان کو ہمیشہ کی جنت میں داخل کریں، اور منافق مرد اور منافق عورتوں اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو ان کے برے گمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑ لیں. کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک دم بدگمانی شروع کر دیتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے دوسروں کا بھی مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے ہم ضرور ان کو پکڑ لیں گے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، خوشخبری دینے والا اور وارن کرنے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو آپ بتائیں کہ
اس نے اپنے رسول کو ایمان کے ساتھ بھیجا ہے، ایمان لانے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ کہ آپ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ یہ کون سی بیعت تھی؟ بیعت کا مطلب ہوتا ہے جس طرح کے پرومس کیا جاتا ہے نا، اس طرح سے انبیاء کے ہاتھ پر بیعت کیا کرتے تھے ان کے فالوورز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہی ہوتی تھی، جو اسلام قبول کرتا تھا آپ کے دائیں ہاتھ کے اوپر وہ دایاں ہاتھ رکھتا تھا، اور پھر آپ اس سے کلمہ کے ساتھ جو چیزیں کہتے تھے کرنی ہے وہ اعتراف کرتا تھا، جن سے منع کیا جاتا تھا منع ہوتا تھا۔ تو یہ بیعت کی گئی تھی کہ جب حضرت عثمان کو اسی موقع پر اندر مکہ میں بھیجا گیا تو کافی دیر تک واپس نہیں آئے، تو ان سب نے پھر بیٹھ کر بیعت کی کہ ہم لوگ بدلہ لیں گے، مطلب انہیں لگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ یہ واقعہ بھی آپ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں، ابھی چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے ڈیٹیل نہیں بتا سکتی۔ بہرحال یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس وقت آپ کے اوپر تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی اس میں شریک تھے، اللہ تعالیٰ کی تائید سے یہ کام ہو رہا تھا۔ پھر بتایا ایک طرف تو منافقین کا حال، یہاں بتایا جا رہا ہے بدھو لوگ جو کہ ولیجرز ہیں عرب کے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بھی کفر میں آگے ہیں، اور وہ بھی جب ان کو کوئی کام کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مال اور اپنے بچوں کی فکر ہے، اور یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی برے برے گمان رکھتے ہیں، اور مومنین کے بارے میں بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں سے بھی آپ الرٹ رہیے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، جو لاتے ہیں، جو ایمان نہیں لے کر آتے، ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں گے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور پھر مال غنیمت کا ذکر آیا کہ جو مال غنیمت تمہیں ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا، اور پھر چند آیات پھر منافقین کے حالات کے اوپر ہی ہیں کہ وہ جو حسد اپنے اندر رکھتے ہیں آپ کے بارے میں، اور چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف یا مشکل آ جائے اور جنگ میں ان کو ساتھ نہ جانا پڑے، تو ایسی باتوں کا یہاں ذکر کیا۔ پھر فرمایا کہ جنگ میں اگر کوئی اندھا، لنگڑا یا مریض نہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خود ایکسکیوز کر دیا ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کریں گے، کیونکہ دل تو ان کے چاہتے تھے لیکن یہ کہ وہ داخل نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد خیبر کی فتح کے متعلق چند ایک آیات آتی ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ جو کفر کرنے والے ہیں وہ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر مسجد حرام سے یہ لوگ روکتے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو جنہوں نے روکا، تو ان کا مسجد حرام کی خدمت کرنا بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ جب ان کے نبی آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ یہ کام کیا۔ اور جاہلیت کی حمیت ان کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ جو پرانے جو اپنے بنے ہوتے ہیں نا کہ سلوگنز کہ ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں، انہی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو سکینت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کے اوپر نازل فرمائی ہے۔ فی الواقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا تھا، وہ جو خواب دیکھا تھا نا آپ نے عمرے کے متعلق، وہ سچا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو قریب ہی فتح عطا فرمانا چاہتے تھے، لہٰذا یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یہ وہ آیات ہیں جن میں صحابہ کی تعریف کی گئی ہے۔ ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ جو کہ کفار پہ بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت نرم دل ہیں۔ یہ رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی طلب کرتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے کام کرتے رہتے ہیں۔ ان کے چہروں پر سجدے کے آثار نظر آتے ہیں، مطلب ان کی عاجزی ان کے چہرے پہ دکھائی دیتی ہے، ان کا جو نماز پڑھنا، اللہ کے آگے جھکنا، ان کے چہروں کے اندر بھی وہ چینج آ گیا ہوا ہے۔ اور ان کی یہ مثال اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بھی دی تھی، یہ دیکھیں دونوں پریویس بکس ہیں، ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ملتا ہے اور صحابہ کا ذکر بھی کیا گیا تھا۔ کیسے؟ ایسے کہ جیسے ایک کھیتی ہے جس میں سے ایک پومپل نکلتی ہے، پھر اس کو تقویت ملتی ہے، مطلب وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، پھر وہ بڑی ہو جاتی ہے اور پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، کاشت کرنے والا اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹے سے پودے سے بڑا ہوتا اور بڑا درخت بنا، یہ کون؟ یہ صحابہ ہیں۔ اور لگایا کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہ ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، جن کی انہوں نے اتنی تربیت کی اور انہوں نے اتنا خوبصورتی سے دین کو سیکھا اور پھر آگے پھیلایا کہ ہم تک بھی پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو مٹا دیں، حالانکہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایمان لانے والے جو کہ نیک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیں گے اور ان کو بہت اچھا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ حجرات۔ حجرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حجرہ یعنی کہ خیمے، ٹینٹس، یا جو پہلے زمانے میں گھر ہوا کرتے تھے، ون روم ہوم ہوتا تھا وہ، تو حجرات یہاں پہ ذکر کیا۔ اور اس میں بات کیا آتی ہے، اس سے متعلق آئے گی آیا تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے کہ ایسا کرنا ہے یا منع کیا جائے ایسا نہیں کرنا، تو اس سے آگے نہ بڑھا کرو۔ یہی تو اطاعت ہے، یہی فرما برداری ہے۔ اور پھر دوسرا مینر کیا سکھایا کہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کیا کرو جبکہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ کے سامنے ہو تو کیا کریں، ایسے ہی بالکل فریلی باتیں نہ کریں جیسے عام طور پہ دوست بیٹھے باتیں کرتے ہیں، کبھی کوئی اونچا بولتا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، یا کوئی بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوں تو ایسے نہیں بولو، آہستہ ادب سے ان سے بات کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اعمال ضائع کر دیے جائیں، مطلب کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ تمہاری نیکیاں صرف اس لیے ضائع کر دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی۔ تو یہ ادب سکھایا، اور پھر کیا بتایا کہ اپنی آوازوں کو ان کے سامنے پست کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، مطلب کہ جن کا ٹیسٹ لے لیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بخش بھی دیں گے اور بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے، صحابہ نے کیا کیا ہوگا اس کے بعد؟ وہ تو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بہت عزت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اس کے بعد اور بھی زیادہ محتاط ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرتے ہوئے بہت کانشیس رہنا ہے اور ان کے ادب میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے آوازیں نہ دیا کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کمرے میں اپنے گھر میں چلے جائیں، یہ حجرات نام آ گیا، جب وہ حجرات میں ہو تو آوازیں باہر سے نہ دیا کرو کہ آ کے ہماری بات سنیں۔ اس کے بارے میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک کوئی بدو شخص تھا، وہی دیہاتی شخص تھا، اور آ کے باہر سے کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی اونچی آوازیں دینے لگا، اور میں بھی وہ آرام کا وقت تھا اور آپ اٹھ کے آئے اور آپ نے بات سنی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے تو نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ جس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لگایا ہے، ان کے لیے بھی انسان کو ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ اگر وہ گھر پر ہیں تو بھی خیال کریں کہ وہ تو گھر جاتے ہی بہت کم تھے، تو ان کو وہاں سے بلا بلا کے نہ کہیں کہ اب میری بات سنیں، مطلب ہر وقت 24/7 تو اویلیبل نہیں ہو سکتے نا۔ کیا کرنا چاہیے تھا، انہیں صبر کرنا چاہیے تھا یہاں تک کہ وہ خود باہر آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی کہ اب اگر کسی سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، معافی مانگے اور آئندہ کیئرفل ہو جائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس یعنی کوئی گناہ گار خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، فوراً اس کی بات کو نہ مان لیا کرو، کیونکہ جو ایسی سنی سنائی باتیں سناتے رہتے ہیں نا، ان کی بات کو مان نہیں لینا چاہیے، ورنہ یہ ہوگا کہ انسان کو نقصان اٹھا جائے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات سے خوب باخبر ہے جو کہ آپ کے سامنے پیش آتے ہیں، اور جو کفر اور فسق کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہیں۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ لڑنے لگیں تو کیا کریں، ان کے درمیان صلح کرا دیجئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دو لوگ لڑ رہے ہوں اور ہم کیمرہ پکڑ کے ویڈیو بنانا شروع کر دیں۔ مینر کیا سکھایا جا رہا ہے، ان کے درمیان صلح کروائی جائے۔ اور جو زیادتی کرنے والا ہے تم اس سے لڑو، تم اس کو منع کرو، مطلب پتہ تو چل جاتا ہے کہ کون زیادتی کرا، اس کو روکو، یہی اللہ کے، اور اسے اللہ کے حکم کی طرف پلٹاؤ، واپس بلاؤ۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دو، یعنی کہ اس جھگڑے کو ختم کرو اور پھر عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے بہت پسند ہے۔ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان اصلاح کر دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو، یعنی جو مذاق اڑا رہا ہے اس سے وہ بہتر ہو جس کا وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ اور تم میں سے کوئی عورتیں بھی، نہ ہی عورتیں کسی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ مذاق اڑانے کو منع فرمایا گیا، اور جو قرآن مجید میں حکم آ جاتا ہے وہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ مذاق اڑانا، کسی کو حقیر جاننا اور ہنسنا دوسروں پر، دیکھیے یاد رکھیے گا، ہنسنا منع نہیں ہے اور مطلب انجوائے کرنا منع نہیں ہے، لیکن انجوائمنٹ یہ نہیں ہونی چاہیے جس سے دوسرے کو ٹیز کریں، دوسرے کو اذیت دیں، کوئی گر پڑا تو ہنس پڑنا، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی تو ہنس پڑنا۔ ایک مرتبہ
हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला किसी के साथ थी मिना के मतलब हज के मौके पर, तो एक आदमी का पाँव टकराया उसके साथ रस्सी के साथ, और वो गिर पड़ा, तो इनके साथ जो लोग थे उनके हंसी निकल गई। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये हंसने की बात नहीं है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है कि मोमिन को अगर एक कांटा भी चुभता है उसके बदले में उसको अजर मिलता है। मतलब उसको तो अजर मिल रहा है और आप अपना अजर जाया कर रहे हैं दूसरे का मजाक उड़ा के। तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ स्पेसिफाई करके कहा गया, मर्दों को भी औरतों को भी अलग अलग कहा गया है कि कोई भी किसी का मजाक ना उड़ाए। अब अगर हम सामने मजाक नहीं उड़ाते तो बाजुकात कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो कि मजाक वाली होती हैं। ऐसी पोस्ट अगर हमारे पास आ जाए तो उसको भी निकाल देना चाहिए, आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि किसी का मजाक उड़ेगा और हमें हंसी आएगी। तो ये इस्लाम का मैनर नहीं है। अभी क्या कहा गया था, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, वो एक दूसरे के साथ मजबूती पकड़ते हैं, ना कि मजाक उड़ा के दिल बुरे करके बैठ जाते हैं। फिर एक और हमें मैनर सिखाया, वो क्या है, आपस में एक दूसरे के ऊपर ताने ना लगाया करो, मतलब ताना ना दिया करो, टीज करने वाली बातें ना किया करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन ताना देने वाला नहीं हुआ करता। किसी को अगर आर दिलानी है तो अच्छे अल्फाज से भी दिलाई जा सकती है, लेकिन ताने देने वाला या बुरे अलकाब ना दिया करो, यानी कि दूसरों को ऐसे नामों से ना पुकारो जो उनको पसंद नहीं है, बुरे अलकाब। बाज़ कुछ लोग मशहूर हो जाते हैं ऐसे बुरे अलकाब से, तो हमें परहेज करनी चाहिए, और अगर दूसरे को नहीं पता तो बताना भी चाहिए कि ऐसे ना कहा जाए। एक मरतबा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ही किसी सहाबिया के बारे में कहा, वो जो छोटे कद वाली, मतलब उन्होंने बात करते हुए पहचान कराने को ये कहा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास बैठे थे, आपको ये बात अच्छी नहीं लगी। आपने हजरत आयशा को समझाने के लिए क्या कहा कि तुम्हारी इस बात को अगर समंदर में डाल दिया जाए तो सारा समंदर कड़वा हो जाए। मतलब ये इतनी बुरी बात है कि किसी के फीचर्स के ऊपर और किसी के फिजिक के ऊपर बोलना, या किसी को बुरे बुरे लफ्जों से पुकारना जो कि दूसरे को बुरा भी लग रहा है। कुछ होते हैं निक नेम्स तो हो सकते हैं जो कि उसको भी पसंद है, और खुद ही कुछ लोगों ने रखे होते हैं जो बाद में दूसरों को ही पता चलते हैं, फिर वो भी निक नेम से पुकारते हैं, उसमें हरज नहीं है। लेकिन ये बुरे अलकाब है, किसी को छोटा, किसी को मोटा, किसी को कुछ कहना, इससे मना फरमाया गया, क्योंकि ईमान लाने के बाद फिस्क पैदा करना बुरी बात है। और वो लोग जो इसका इत्तका मतलब फिर भी करेंगे, वो लोग जालिम है। एक और चीज सिखाएगी, वो क्या कि ज्यादा गुमान ना किया करो, क्योंकि अक्सर गुमान गुनाह हुआ करते हैं। गुमान क्या होता है, सोचना, किसी के बारे में सोचना, कोई आया और आते ही कमरे में एंटर होते ही बाहर निकल गया, तो आप बजाय इसके कि उसके बारे में कुछ ना सोचें या कुछ अच्छा सोचें, सोचने लगे पता नहीं ये मुझे देख के वापस चला गया, अच्छा इसने जरूर कुछ किया होगा इसलिए ये इस तरह से चला गया, या कुछ भी ऐसा, इसको कहते हैं गुमान। तो गुमान से मना किया गया। अक्सर गुमान गुनाह होते हैं, क्योंकि आप अगर कभी चेक करके देखिए, किसी के बारे में आपने गुमान किया और फिर आप उसे पूछें कि तुमने काम इसलिए किया, तो वो कहेगा नहीं, मैंने तो ये काम इसलिए नहीं इसलिए किया था। तो इंसान पे खुद शर्मिंदा होता है कि मैंने काम का गुमान किया। तो गुमानों से, अक्सर गुमानों से बचना चाहिए। गुमान तो दिल में आता ही है, लेकिन यह कि अच्छा गुमान भी किया जा सकता है, जरूरी तो नहीं कि बुरा सोचा जाए किसी के बारे में। और वला तजस्ससु, और तजस्सुस ना किया करो, दूसरों की टो ना लगाया करो, स्पाई ना किया करो, ये ना देखो कि वो क्या कर रहा है, उसके फोन में क्या मैसेज आया है, फलां जो है वो उस फेसबुक पे क्या कर रहा होता है, या इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा है, या जो भी जिस भी तरीके से दूसरों की टो में रहना, हमसाए की टो में, दूसरे लोगों के कि वो क्या कर रहे हैं, ये काम भी पसंदीदा नहीं है। आप जरा इमेजिन करके देखिए ना, एक तरफ अहले ईमान है जो आपस में भाई भाई है, क्या वो इस तरह के काम करेंगे? और अगर वो ऐसे काम करेंगे तो क्या वो भाई रह सकेंगे मजबूत दीवार जैसे? तो ये मुमकिन नहीं है। और एक और बहुत खतरनाक काम, उसको भी हराम करार दिया गया है, वो क्या है वला तब तब बादुकुम बादा, तुम में से बाज आपस में एक दूसरे की गीबत ना किया करो। और गीबत क्या होती है, जिक्र का अखा का बिमा यकरहु, तुम्हारे भाई का वो जिक्र उसके पीछे करना कि जो उसे पसंद ना हो। मतलब वो बात करना जो कि आप सामने नहीं कर सकते, या उसकी कोई ऐसी बुरी बात कि जो वो नहीं चाहता किसी के सामने आए, और आप उसकी बुराइयां खोल के दूसरे लोगों को बताना शुरू कर दें। याद रखिएगा कि गीबत सिर्फ वो नहीं है जो पीछे की जाए, वो है जो कि दूसरे को बुरा लगे, उसकी एक कोई खामी है, उसने कोई भी काम ऐसा जो करना था नहीं किया, आप सबको बताना शुरू कर दें, तो ये गीबत होगी। और अगर झूठ बोल रहे, किसी ने कहा कि अगर वो चीज उसमें मौजूद हो, एक मतलब एक साहबी ने भी पूछा कि या रसूलुल्लाह अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद हो, तो आपने फरमाया यही तो गीबत है, और अगर उसके अंदर नहीं होगी बुराई और तुम करोगे तो वो तो बहुतान हो जाएगा, वो तो झूठ गढ़ना हो जाएगा। तो दूसरों की बुराइयों को नहीं उछालना चाहिए, दूसरों की बातों को दूसरों के आगे जिक्र नहीं करना चाहिए। इंसान एक अच्छे अखलाक की तरफ जा सकता है इन सारी चीजों को छोड़कर। और कैसे डराया गया इस बात से, गिबत से, कि क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, भाई का गोश्त, और वो भी मरे हुए का?
ظاہر ہے کوئی پسند نہیں کرے گا، تو اس کو اس سے وارن کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ پھر یہ کام نہ کرنا، یعنی کہ غیبت کا کام. کیونکہ جب کسی کی برائی کی جاتی ہے تو وہ اس وقت ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے ڈیڈ پرسن، وہ سامنے موجود نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، اگر وہ خود موجود ہوتا تو شاید وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتا کہ نہیں یہ بات یوں نہیں یوں تھی، لیکن آپ پیچھے بات کر رہے ہیں، تو اس سے بھی منع فرمایا گیا. اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. جب بھی ایسی باتیں ذہن میں آنے لگی نا، یہ آپ لسٹ گن سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ سورہ ہے اور یہ ہمیں ریوائز کرتی رہنی چاہیے تاکہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس سے توبہ کرتے رہو، مطلب اپنی غلطیوں کی معافیاں بھی مانگتے رہا کرو، کیونکہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، معاف فرمانے والا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، آدم اور حوا سے پیدا کیا، اور اس کے بعد تمہارے بہت سے گروپس بنا دیے، بہت سارے تمہارے ٹرائبس بنا دی اور تمہاری کاسٹس بنا دی. ان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم پہچان لیے جاؤ کہ تم کہاں سے ہو، کس جگہ کے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کے قریب یہ عزت کا مقام نہیں ہے، عزت اسی کی ہے جو کہ تقوی اختیار کرے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ بدو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہیں آپ ایمان نہیں لے، آپ صرف اسلام لائے ہیں. یعنی کہ زبان سے کہہ دینا ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ ایمان نہیں ہے. ایمان وہ ہے جو کہ دل کے اندر اتر جائے. اور وہ کیسے اترتا ہے؟ ظاہر ہے بار بار جب واٹرنگ کی جاتی ہے، بار بار جب پڑھا سنا جاتا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تب ایمان جو ہے وہ جڑ پکڑتا ہے دل کے اندر. حقیقت میں مومن لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے ہیں اور وہ اس میں شک نہیں کرتے، اور اپنی جان اور اپنی مال سے جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. یہ ہے ایمان کی نشانیاں. ان سے کہو کہ تم لوگوں کو اپنے دین کی، تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دیتے ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم ہے. تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے کہ میں تو بہت اچھا مسلمان ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. تو جس کے لیے کر رہے ہو، جسے خوش کرنے کے لیے، اسے تو پہلے ہی معلوم ہے. اس کو اپنے اسلام کی خبر نہ دو، بلکہ اس نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہیں مسلمان بنا دیا. تو دیکھیے بالکل اپوزٹ انسان سوچنے لگتا ہے بعض اوقات کہ ہم نے یہ اچھا کام کیا. بھی سوچو اللہ تعالیٰ اگر تمہیں نہ بتاتے تو کیا کبھی یہ مل سکتا تھا؟ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے تمام غیب سے بھی واقف ہے اور وہ سب جانتا ہے جو کہ یہ لوگ کام کیا کرتے ہیں. پھر ہے سورہ قاف. یہ صورت وہ ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی جب گیدرنگز ہوتی تھی، اجتماعات ہوتی تھی، تو ان میں پڑھا کرتے تھے. جمعے کے خطبے میں، جیسے جمعے کے خطبے میں یا عید میں یہ صورت پڑھا کرتے تھے. اور ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سن سن کے یہ یاد کر لی تھی، مجھے اسی طرح زبانی یاد ہو گئی تھی کیونکہ کثرت سے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے لوگوں کے سامنے. تو کیا ہے سورہ قاف؟ مکی صورت ہے. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. قاف قسم ہے قرآن کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ خبردار کرنے والا انہی کے اندر سے آ گیا. پھر منکر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں سے ان کے جسم کا جو حصہ وہ کھاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھی پتا ہے کہ کون سی سوائل انسان کے باڈی کے بیچ میں ڈیزولو ہونے سے بنی ہے. اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھی معلوم ہے اور اس کے پاس ایک کتاب میں سب کچھ محفوظ ہے. بلکہ ان لوگوں کو تو اس وقت کے آنے کا مطلب یہ ماننا نہیں چاہتے، اس کے بارے میں شک میں پڑے ہیں اور الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا، تو کیا انہوں نے کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے راستے بنائے اور اس کے اندر کوئی رخنا، کوئی چھید نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کریک نہیں ہے. اتنا خوبصورت آسمان بنا کے کھڑا کیا اور زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا جس کے اوپر پہاڑ لگائے اور مختلف طرح کے پودے اگائے. اگر آنکھیں رکھتے ہو تو آنکھیں کھولو تاکہ تمہیں سبق ملے. تو انسان کو اگر یقین نہ آ رہا ہو نا، یا بے یقینی کی کیفیت یا شک آنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو آنکھیں کھول کے دیکھ لینا چاہیے کہ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں بنا دیا. پھر آسمان سے پانی اتارا، پھر غلہ اگایا. ان ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم عاد، قوم رس، سمود اور قوم نوح، فرعون اور لوط اور ایکا اور تبا والے بھی جھٹلا چکے تھے اور انہوں نے اپنے رسولوں کو نہ مانا. تو دیکھا ہمارا وعدہ کیسے ان کے ساتھ پورا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جس نے پہلی بار پیدا کیا، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے. بلکہ ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو کہ ان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں. یہ وہی فرشتے ہیں جنہیں ہم منکر نکیر کہتے ہیں. دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا گناہ یا جو غلطی ہوتی ہے وہ لکھتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ان کے منہ سے کوئی لفظ ابھی نکلتا نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ
بہت ایکٹیو اور بہت شارپ آ کے پکڑ لیتا ہے. کون؟ وہ فرشتہ, کہ اس میں سے کچھ بھی مس نہیں کرتا, چاہے آپ وسپر کریں وہ بھی پکڑ لیتا ہے, وہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے. پھر دیکھو وہ موت کی جانکنی کا وقت آ پہنچے گا تو وہ کہاں بھاگے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مطلب کیئرفل ہونا چاہیے زبان کے استعمال میں خاص طور پر, اور پھر یہ کہ تمام اعمال میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. شاہرگ کہتے ہیں جو گردن میں ہوتا ہے نا, جب کسی کو چیک کیا جاتا ہے, جیسے ہم پلس چیک کرتے ہیں بازو میں, یہاں بھی اس کو شاہرگ بولتے ہیں. تو شاہرگ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہے. ابھی انسان کے دل سے دماغ تک بات نہیں جاتی, مطلب وہ خود اس کی سوچ اپنے تک نہیں آئی ہوتی, اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب کیا سوچنے لگا ہے. اور پھر اس کے فرشتے بھی اتنے ایکٹیو ہیں جو سب کچھ نوٹ کر لیتے ہیں. تو انسان کے وہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور اپنے آپ پر خود چیک رکھنا چاہیے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے بچیں, اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو پھر ہمارے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو. پھر جب سور پھونک دیا جائے گا اس دن ہر کوئی خوف کھا جائے گا اور ہول کھا جائے گا. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا, پھر اس کے بعد ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, جو کہ کفر کیا کرتے تھے, اللہ کا انکار کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ جہنم کو ان سب سے بھر دیں گے, اور پھر وہ کہے گی فَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ, یعنی کہ جہنم میں اتنے لوگ جائیں گے, اتنے انسان اور جن اور شیاطین, اس کے بعد بھی وہ کہے گی کہ اور ہے اور ہے. اور اس کے بارے میں ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر اپنا قدم رکھ دیں گے کہ بس اب چپ ہو جاؤ, کہ وہ چاہے گی کہ مجھے مزید ملتے ہی چلے جائیں اور میرے اندر بھرتے ہی چلے جائیں. اللہ اکبر, اللہم اجرنا من النار. اور پھر مومن لوگ, ان کے تو جنت قریب لے آئی جائے گی, ان کو چلنے کے جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, جنت خود قریب آ جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کیا کرتے تھے, اور وہ رحمان سے ڈرا کرتے تھے, اور ان کے قلب سلیم تھے, مطلب صحیح سالم دل تھے, اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں تھی کسی اور کی. تو انہیں کہا جائے گا سلامتی کے گھروں میں اب تم داخل ہو جاؤ. فاصبر علی ما یقولون فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اب آپ کیا کیجئے, اللہ کی تسبیح کرتے رہیے اور صبر کیجئے. صبر کرنے میں بھی تسبیح ہیلپ کرتی ہے, اور یہ دو کام کرنے کو کہا کہ یہ کرتے رہیے صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. اور پھر سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. اور سنو, جس دن منادی کرنے والا پکارے گا, یعنی کہ حشر کے دن, تو سب لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے اور تیز تیز چلتے ہوئے حشر کے میدان کی طرف جائیں گے. اس وقت کون بتائے گا کہ کہاں جانا ہے, اس وقت خود ہی انسان چلے گا. بس بلایا جائے گا, سور پھونکا گیا, اٹھایا, اور سب چل پڑیں گے حشر کی طرف. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں, اور تمہارا کام انہیں جبرن مجبورن جو ہے وہ حکم بجا لانے کا نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, پیغام پہنچا دیں. تو بس قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کیجئے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الزاریات. والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو کہ گرد لے کر اٹھتی ہیں, یعنی کہ ڈسٹ کے ساتھ طوفان آندھیاں آتی ہیں, پھر بادلوں سے لدے ہوئے پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو اٹھا کر چلتی ہیں, اور کبھی آہستہ چلتی ہیں اور کبھی تیز. کبھی دیکھا ہے کہ ان ہواؤں میں جو اتنی لائٹ ہیں اس کے اندر اتنے بھاری بادل ہوتے ہیں, اور کتنے آرام سے ان کو لے کے جاتی ہیں. پھر بارش کو تقسیم کیا جاتا ہے, کہاں پر کتنی بارش پڑنی ہے, پھر اس کے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتی ہیں اور پھر بارش برساتی ہیں. اور جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جاتا ہے وہ سچی ہے. ان چیزوں کی قسم کھا کے بات کیا بتائی جا رہی ہے, جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے وہ سچی ہے, یعنی کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ, وہ بالکل واقع ہونے والی ہے. اور پھر جزا اور سزا اس دن, یعنی کہ نامہ اعمال اس دن پیش کر دیے جائیں گے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ, اور آسمان کی قسم, دوسری ایک اور قسم کھائی جا رہی ہے, اس آسمان کی جو کہ متفرق ہے, شکلیں بدلتا رہتا ہے. آپ ایک ہی طرف کے دیکھیں نا آسمان کو, تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے اس کی شکل کوئی اور ہوگی, بادل کچھ اور شیپ میں ہوں گے, کبھی بادل ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے, کبھی وہ سنہرا رنگ کا ہوگا, کبھی بلو ہوگا, کبھی ڈارک ہو جائے گا, کبھی سٹارز آ جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس آسمان کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے, اس سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو کہ حق ماننے والے نہیں ہیں. مارے گے کیا سرائیاں کرنے والے, جو اندازے لگاتے رہتے ہیں وہ نقصان اٹھائیں گے, کیونکہ اندازوں سے تو پتہ نہیں چلے گا کہ قیامت کب آنی ہے. قیامت کا تو اللہ تعالیٰ نے وقت لکھ دیا ہے, اور وہ اس وقت آ جائے گی, تب یہ پچھتائیں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب تم چکھو اپنے اعمال کا بدلہ, اور متقیوں کو جنتوں میں اور چشموں میں بھیجا جائے گا جہاں پہ وہ بہت خوش رہیں گے, اور اس دن نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہوگا.
कौन से नेकोकार? जो दुनिया में नेक बन के रहते थे, रातों को कम ही सोया करते थे और रात के पिछले पहर यानी तहज्जुद सहरी के वक्त में इस्तगफार किया करते थे। आजकल अल्लाह ताला ने हमें सबको ये मौका दिया हुआ है कि हम उस टाइम पे इस्तगफार करें। तो कोशिश करनी चाहिए जैसे उठें सहरी का पूरा टाइम मैक्सिमम इस्तगफार में वक्त गुजारें। और उनके मालों में महरूम और सवाल करने वाले दोनों का हिस्सा उनका हक हुआ करता था। मतलब ये उनको भी देते थे जिनके पास कुछ नहीं है और उनको भी देते थे जो उनसे मांगते थे। वफिल अर्दि आयातिल लिल मुक़िनीन, और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो कि यकीन रखते हैं। और अल्लाह ताला ने आसमान से तुम्हारे ऊपर रिस्क उतारा, अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है, बस कसम है आसमान और जमीन के मालिक की, ये बात हक है, ऐसी ही पूरी होगी जैसे कि अभी बोल रहे हैं। मतलब जैसे अभी हम मौजूद हैं ना, इसी तरह एक दिन वहां भी मौजूद होना है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके बाइज्जत मेहमानों का जिक्र कर दीजिए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का जिक्र इन लोगों से कर दीजिए जब वो उनके पास आए थे। इनका पीछे भी जिक्र आया था, आप जानते हैं मेहमान कौन थे, ये फरिश्ते थे। उन्होंने कहा सलाम हो तुम पर, और ये कहने लगे आप पर भी सलामती हो। और साथ ही हजरत इब्राहिम पूछने लगे कि आप हमें स्ट्रेंजर लगते हैं, मतलब देखे हुए नहीं लग रहे। तो फिर उनको अपने घर में बुलाया और चुपके से अपने घर वालों से कहा कि एक ताज़ा बछड़ा ज़िबा करके इनके लिए लेकर आए। और जब वो खाने के लिए पेश किया गया तो उन्होंने नहीं खाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिल में डरने लगे, यानी कि खाना दूसरे के घर ना खाना दुश्मनी की निशानी है ना, या नाराजगी की निशानी है। तो उन्हें हुआ कि ये क्यों नहीं खाना खा रहे। तो उन्होंने कहा आप डरिए नहीं, हम अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं और फरिश्ते तो ये खाना नहीं खाते। हम आपको एक लड़के की खुशखबरी देने के लिए आए हैं। ये सुनकर उनकी बीवी भी हैरान हो गई और अपने मुंह पे हाथ रख के कहने लगी मैं बूढ़ी बांझ। तो वो उन्होंने कहा कि यही कुछ फरमाया है आपके रब ने, और अल्लाह ताला बहुत हिकमत वाला सब कुछ जानने वाला है कि कब अल्लाह ताला ने किस चीज का फैसला करना है। और ये देखिए अल्लाह ताला के मौजूद जब जिसे जो चाहे अता फरमाता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।